बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ, लेकिन इस मज़लूम मुल्क के मज़लूम जमहूर के पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए कुछ अहम है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। एक शहर का किस्सा है जो आपको सुनाना है। ये शहर शहर यारा है, शहर दिलदारा है, शहर खूबा है, शहर बेरोज़गारा है और अब सिर्फ शहर बारा है। ये बेरोज़गारों का गमखार शहर है, दोस्तों के लिए दिलदार शहर है, कलमकारों का, फ़नकारों का, सदाकारों का, गुलूकारों का, नज़रकारों का, नज़रियाकारों का निगहदार शहर है। ये मेरा और आपका शहर शहर कराची है, जिसका किस्सा आपको सुनाना है। इस बेमिसाल शहर का हमने किया क्या है, इसके साथ हश्र क्या किया है, हमने इसको किस हालत में छोड़ दिया है, ये आपको सुनाना है। फातिहा पढ़ रहे हैं लोग। 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस शहर पर फातिहा पढ़े जा रही है। 28 से 30 साल हो गए हैं MQM इस शहर पर फातिहा पढ़े जा रही है। इस शहर के साकिनान इस शहर पर फातिहा पढ़ रहे हैं, इस शहर के रहने वाले इस पर फातिहा पढ़ रहे हैं, इस शहर के मुख्तदर हल्के इस पर फातिहा पढ़ रहे हैं, इस शहर के बल्दियाती इदारे इस पर फातिहा पढ़ रहे हैं। मगर ये एक ऐसा ढीठ शहर है कि मरता नहीं, अभी भी आलम नज़ा में है। इस आलम नज़ा की कुछ तस्वीरें आपको दिखानी है, आपके साथ शेयर करनी है। ये देखिए, ये तस्वीर है, मुंह से बोलती हुई तस्वीर है, खुद बजाते खुद तस्वीर मुकम्मल तज्जिया है। पिछले 3 रोज़ की मुसलसल बारिश हुई है, 14 लोग मर गए हैं, 4 लोगों को बिजली का करंट लगा है, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए हैं वो। 9 जुलाई 2022 की द न्यूज़ की ये खबर है जो आपके साथ शेयर की है। इसके बाद से भी 4 दिन हो गए हैं कि बारिश मुसलसल जारी है और अंदुहनाकी मज़ीद बढ़ती जा रही है। किसी तज्जिए की ज़रूरत नहीं, तस्वीर देख लीजिए। शदीद अर्बन फ्लडिंग हुई है। ये देखिए, शाराएं डूब गई हैं, आधा शहर तारीकी में है। साहिली पट्टी के नज़दीक क्लिफ्टन, किमाड़ी, DHA, सदर तक ये सारे इलाके पानी में हैं। ये तस्वीर खुद मुंह से बोल रही है कि किसी तज़किये की ज़रूरत नहीं है। आधा आधा कराची डूब गया है, कराची सबमर्ज्ड हो गया है। रेन इमरजेंसी लगा दी जाए। बारिश से मुतल्लिका जो इमरजेंसी होती है, एक लॉ है रेन इमरजेंसी, ये लगा दी जाए। कराची के साकिनान का, कराची के अहलियान का ये मुतालबा है। अब इससे ज़्यादा बारिश क्या होगी, इससे ज़्यादा तबाही क्या होगी और इससे ज़्यादा बेकसी बेचारगी कराची की क्या होगी। रेन इमरजेंसी लगा दी जाए, लेकिन यकीन रखिए कि रेन इमरजेंसी नहीं लगेगी। वो इसलिए नहीं लगेगी कि जब रेन इमरजेंसी लगती है तो उसके लिए पैसा निकालना पड़ता है, और पैसा कराची वालों के लिए क्यों निकाला जाए। सो दुगनी या तिगनी बारिश भी हो जाए, रेन इमरजेंसी नहीं लगेगी। ये तस्वीर आपको खुद बता रही है, खुद ही तज्जिया है, हम और क्या। ये देखिए, एक और यूनिवर्सिटी रोड आधी आदमी तक डूबी हुई है, आधा आधा आदमी यूनिवर्सिटी रोड में डूबा हुआ है। ये देखिए, शाराए फैसल डूबी हुई है। कराची की मसरूफ़ तरीन कारोबारी शाराए फैसल ये डूबी हुई है। ये आप देखिए, कोरंगी क्रीक रोड को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है, काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। ये वो सारी तस्वीरें हैं जो मुँह से बोल बोल कर चीख चीख कर कराची का माजरा, कराची का अहवाल हमें बयान कर रही हैं। ये है वो आलम नज़ा जिसके बारे में हम आपको कह रहे थे। ये खुद बजाते खुद एक मुकम्मल तज्जिया है। डॉन अखबार की 2 तस्वीरें देखिएगा। ये 2 तस्वीरें बहुत डिस्क्रिप्टिव हैं। ये कराची के गरीब, नादार, मजलूम, मजबूर, मकहूर लोग हैं। ये कराची के अवाम हैं। ये कराची के सताए हुए लाचार बेचारे शहरी हैं। इनको देखिए, ये रवांडा से नहीं आए, ये सोमालिया से नहीं आए, ये मोगेडिशु से नहीं आए, ये बांग्लादेश से नहीं आए, ये पाकिस्तान के उरूसुल बिलाद कराची में रहते हैं। ये पाकिस्तान के शहर बेमिसाल, शहर बेतमसाल कराची के रिहायशी हैं। इस तस्वीर को देखिए और ख़ुद समझ लीजिए, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आदमी बराबर गहरा शगाफ लिए हुए सड़क देखती। ये देखिए, एक ट्वीट किया है किसी ने कि आदमी बराबर गहरा शगाफ लिए हुए सड़क है। ये सड़क इतनी है कि इसमें आदमी समा जाए, इतनी टूटी हुई है। इस सड़क के नीचे तस्वीर के ऊपर जो एक ट्वीट दर्ज है, जो नज़र भी आ रहा है, जो नज़र भी नहीं आ रहा है। लिखने वाला लिखता है कि देखो, भुट्टो जिंदा है, आज भी जिंदा है। दुरुस्त है, दुरुस्त फरमाया, भुट्टो जिंदा है, हम मर गए हैं। और कितना सुनेंगे।
پھر عبدالرحمان نافع صاحب ہیں کہ ان کی ٹویٹ دیکھیے، کہتے ہیں شکریہ بلاول زرداری بھٹو صاحب. کیا کہتے ہیں؟ شکریہ بلاول زرداری بھٹو صاحب، آپ نے کراچی پورا کر دیا ہے. تصویر دیکھیے، تصویر منہ سے بول رہی ہے، اس پہ کسی تجزیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا کراچی ہے. اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس کا مداوع صرف اللہ کرے گا. شرجیل میمن صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 2 صوبائی وزراء، تصویر دیکھیے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شرجیل میمن صاحب نے کہ 2 صوبائی وزراء ہیں، وہ کراچی کے متاثرہ علاقوں کا دورہ فرما رہے ہیں. واللہ شکریہ، حق ادا ہو گیا ہے اس شہر کا. باقی مداوع وہ اللہ کرے گا. اور دیکھیے مرتضی وہاب صاحب نے ملیر ندی کی طغیانی کی تصویر شیئر کی ہے. کہاں؟ ملیر ندی کی طغیانی کی تصویر شیئر کی ہے، جو کورنگی کریک روڈ کے اوپر بہے چلی جا رہی ہے، اور اس سے انہوں نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میگنیٹیوڈ کتنا ہے بڑی تباہی کا. واللہ آپ نے بھی حق ادا کر دیا ہے، کراچی کا حق ادا ہو گیا. اب رہا مداوع وہ کون کرے گا؟ وہ ہمارا اللہ ہی کرے گا. حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، یہ دیکھیے کہ کراچی میں پچھلے 84 گھنٹوں میں 400 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے. جی ہمیں معلوم ہے 400 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے. آپ نے بھی حق ادا کر دیا واللہ، لیکن مداوع وہ اللہ ہی کرے گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بارشوں سے ہونے والے پانی نے جو مالی اور جانی نقصان کیا ہے، اس پہ پوری قوم فکر مند ہے. انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا عزم بیان کیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر امداد دیں گے. کراچی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا کہنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا. ہم اس پہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. حق شاید ادا ہو گیا ہے، لیکن مداوع باقی ہے، وہ ہمارا اللہ ہی کرے گا. علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم مگرمچھ کے آنسو بند کر دے. نہ پینے کا پانی ہے، نہ رہنے کا پانی ہے، نہ وضو کا پانی ہے، نہ یوٹیلیٹیز کا پانی ہے، مگر آپ یعنی ایم کیو ایم کی علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی اقتدار کی ہوس ختم نہیں ہوتی، آپ کا اقتدار کا نشہ ختم نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ آپ کا شہر ڈوب رہا ہے. علی محمد خان صاحب کا ایسا کہنا ہے. شاید ایسا کہنے سے انہوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے. ٹائمز آف کراچی کی یہ کلپ دیکھیے گا، دیکھیے کلپ. اس کے بعد کراچی مقدمے کا کوئی دفعہ بچ جاتا ہے. کچھ ہے کہنے کے لیے جو ہم کہہ سکیں، کچھ ہے سننے کے لیے جو آپ اور سنیں گے. صرف یہ تصویریں دیکھ لیجئے، باقی سارے دلائل اور ساری بحث بیکار ہے. یہ فیصل مقدمہ ہے. تصویر دیکھ لیجئے، ویڈیو دیکھ لیجئے. یہ تالاب نہیں ہے، جھیل نہیں ہے، ندی نہیں ہے، یہ میرے مظلوم شہر کراچی کی مرحوم شاہراہیں ہیں. ہمارا مقدمہ اللہ ہی کے پاس ہے. ایک اور دوسرا کلپ دیکھیے کہ کس مجبوری میں ہمارے مجبور عوام، مظلوم عوام پھنسے ہوئے ہیں. اس پانی کو کون نکالے گا؟ دیکھیے ویڈیو دیکھیے کہ اس پانی کو کون نکالے گا. کیا پیپلز پارٹی اس پانی کو نکالے گی؟ کیا ایم کیو ایم اس پانی کو نکالے گی؟ کیا پی ڈی ایم اس پانی کو نکالے گی؟ یا اپوزیشن آ کے نکالے گی؟ یا لوٹے آ کر نکالا کریں گے؟ لوٹا بھر بھر کے ہم پانی نکالیں گے، فرشتے آ کے نکالیں گے. اس پانی کو کراچی کے لیے اب صرف اللہ ہی نکالے گا. ہمیں اور کسی سے امید نہیں ہے. بلال غفار صاحب ہیں، کراچی پی ٹی آئی کے صدر ہیں، ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں. انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، اعلیٰ مثال قائم کی ہے. کم از کم اپنی سی کوشش تو وہ کر رہے ہیں. ویڈیو دیکھیے، انہوں نے ایک بڑا ٹرک لیا ہے جو ٹائر تک ڈوبا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بچا رہا ہے، کچھ سامان نکال رہا ہے، کچھ جانور بچا لیے گئے. کم از کم اپنی سی کوشش تو کی ہے. دورہ نہیں کیا ہے، دعا نہیں کی ہے، دوا کی ہے. بس اب مظلوم کی مدد کرے، یہی چارہ باقی رہ گیا ہے اس شہر نامدار کے لیے، اس شہر بے تمثال کے لیے. 14 سال ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ 14 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت رہی ہے. 14 سال سے وہ اقتدار میں ہے. 14 سال سے تمام پیسہ، تمام حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. 28-30 سال ہو گئے ایم کیو ایم کو یہاں پر سیاست کرتے ہوئے، ایکٹیو سیاست کرتے ہوئے، جس میں وہ ہر قسم کی حکومتوں کا حصہ رہی ہیں. اور کم ہی ایسا ٹائم گزرا ہے کہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھی ہوئے. ایم کیو ایم اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوتی ہے. یہ 28-30 سال ایم کیو ایم اقتدار میں گزارے ہیں، اور یہ
اقتدار بھی ان کے شہر کا کچھ بگاڑ نہیں سکا ہے۔ ناظمین جماعت اسلامی اور مصطفیٰ کمال، یہ دو وہ بریف وقفے ہیں، یہ دو وہ معمولی سکون کے عرصے ہیں جب کراچی والوں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ناظمین اور مصطفیٰ کمال، ان کی میئرشپ میں کراچی میں جو کچھ ترقی ہوئی، جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ ان کی میئرشپ میں ہوئے ہیں۔ باقی ایک مکمل مجرمانہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ حیرت ناک امر یہ ہے کہ 75 سال سے برباد ہوتے ہوئے اس شہر پر، 40 سال سے انتہائی تیزی سے برباد ہوتے ہوئے اس شہر پر جب سوال ہوتا ہے تو جو لوگ اس شہر کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں 28 30 14 سال سے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ 3.5 سال ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کراچی میں حکمران ہی کب تھے؟ انہوں نے کراچی میں وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ پیپلز پارٹی یہاں کی حکمران رہی ہے، تمام اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہیں۔ کراچی سیلاب زدہ رہا ہے 1995 میں، 2003 میں، 2005 میں، 2007 میں، 2010 میں، 2019 میں، 2020 میں اور اب 2022 میں۔ اس قدر سیلاب زدگی کے واقعات رہے ہیں کراچی میں، لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ کسی قسم کی پیشن گوئی کا سسٹم، کسی قسم کی پیش گوئی کا سسٹم، کسی قسم کی پیش قدمی کا سسٹم، کوئی ایسا سسٹم وضع نہیں کیا گیا جو اس شہر کو آنے والے سیلاب سے نجات دلا دیتا۔ نہ 2003 میں کیا گیا، نہ 2007 میں کیا گیا، نہ 2010 میں کیا گیا، نہ 2019 میں کیا گیا، نہ 2020 میں کیا گیا، اور نہ ہی وہ 2022 کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ شہر اپنی موت آپ مر رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور لوگ کون ہیں؟ وہ مقتدر ہیں، وہ اقتدار میں ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج بھکر میں ایک عظیم جلسے سے خطاب کیا ہے۔ یہ ان کے پنجاب کی ضمنی الیکشن کی مہم چل رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے کراچی کا حال دیکھا ہو۔ یہ سوال انہوں نے آپ سے اور مجھ سے نہیں کیا ہے، یہ سوال وہ مقتدر حلقوں سے کر رہے ہیں، یہ سوال وہ ریاست سے کر رہے ہیں، ریاستی اداروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا حال دیکھ لیا ہے؟ یہ فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا، 65 سے 70% ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا یہ شہر فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا۔ آج اس کی حالت دیکھیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں 14 سال سے جتنا پیسہ کراچی کے لیے جاتا رہا ہے وہ زرداری صاحب نے باہر ٹرانسفر کر دیا ہے، باہر اسمگل کر دیا ہے۔ ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چور ڈاکوں کو جب میں پکڑنے گیا تو میرے آگے نادیدہ قوتیں آ گئیں۔ کون قوتیں ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ کون قوتیں ہیں وہ جو مجھ کو ان کو پکڑنے نہیں دیتی، جو اس کرپشن کو ختم نہیں کرنے دیتی؟ کون ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے سوال کیا ہے، سوال ہے کہ کیا نالوں کی صفائی ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اور کس نے کرنی ہے؟ عمران خان صاحب کا سوال یہ ہے۔ ڈرین بہتر ہو گئے ہیں، ڈرینیج بہتر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اور کس نے کرنی ہے؟ عمران خان صاحب کا سوال ہے یہ۔ روڈ مرمت ہو گئے ہیں، مرمت نہیں ہوئے تو کس نے نہیں کیے اور کیوں نہیں کیے؟ یہ سوال ہے۔ بجلی کا سسٹم صحیح ہو گیا ہے، نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اور کس نے کرنا تھا؟ یہ سوال ہے۔ کے ڈی اے کے عذاب کو کس نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ رین ایمرجنسی کے انتظامات کیا تھے؟ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ کس نے کرنے تھے؟ یہ ہے پی ٹی آئی کا سوال۔ انفیکشن کنٹرول کا انتظام موجود تھا، پوسٹ رین انفیکشن کنٹرول کا انتظام موجود تھا، نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا اور کس نے کرنا تھا؟ یہ سوال ہے۔ نقل مکانی کے انتظامات تھے جن علاقوں میں بہت اونچے درجے کا سیلاب رہا، جو سیلاب زدگی سے بے بہا متاثر ہوئے ہیں، کیا ان میں نقل مکانی کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اور اقدامات کر لیے گئے تھے؟ نہیں کیے تھے تو کیوں نہیں کیے گئے تھے اور کس نے کرنے تھے؟ یہ سوال ہے۔ واٹر پمپ لگا دیے گئے تھے، جھاڑوؤں سے پانی نکالنے کی ٹیکنالوجی سندھ حکومت نے استعمال کی ہے، واٹر پمپ کہاں تھے؟ واٹر پمپ نہیں لگائے گئے تو کیوں نہیں لگائے گئے؟ کس نے لگانے تھے؟ یہ سوال ہے۔ غذا اور دوا پہنچانے کے اقدامات کیا کافی تھے؟ ناکافی تھے تو کیوں ناکافی تھے اور کنہوں نے کرنے تھے؟ یہ سوال ہے جو عمران خان صاحب پوچھتے ہیں۔ اگر پوچھتے ہیں تو کیا غلط پوچھتے ہیں؟ اگر وہ سوال کرتے ہیں تو کیا یہ ناجائز سوال ہیں؟ کراچی کے عوام کو یہ سوچنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اگر فوج نہیں ہوگی تو کیا
کبھی اس ملک میں کوئی ایمرجنسی ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ ہر ایمرجنسی کے وقت پر صرف فوج موجود ہوتی ہے۔ فوج جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، وہ یہاں آتی ہے، آپ کو نکالتی ہے۔ سویلین ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے عمران خان صاحب کا، اور اس کو آپ کو سوچنا ہے، مجھ کو سوچنا ہے اور جواب دینا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کمنٹس میں اس کا جواب مجھے دیں گے۔ کیا کراچی کا کوئی چارہ گر ہے؟ کیا کراچی کا کوئی مسیحا ہے؟ یہ جواب اگر آپ دیں تو ہمیں بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ ہم آئندہ کے کراچی کو کس شکل میں دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یاد رکھیے گا، ہر دفعہ کی طرح ہم ہمیشہ یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کا، میرا اور ہمارے مقتدر حلقوں کا ایک کمبائنڈ مفاد ہے، ایک کمبائنڈ انیشیٹو ہے، ایک کمبائنڈ سچ ہے۔ اس سچ کا نام پاکستان ہے، اور ہم اس پر قائم رہیں تو زیادہ بہتر۔